अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेख वकास अकरम साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि गुज़श्ता एक साल से 22 ताकतवर तरीन लोग इक़्तिदार की जंग लड़ने में मसरूफ़ हैं और 22 करोड़ अवाम यरगमाल बने हुए हैं। गुज़श्ता 48 घंटों में हमने जो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, सोशल मीडिया पर सीन्स देखे लाहौर जमान पार्क के, वो किसी भी तौर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते। मामलात इस नहज पर पहुंचाने का ज़िम्मेदार कौन है? क्यों सियासतदान सियासी तरीके से इस मसले का हल निकालने में नाकाम हैं? और आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर इमरान खान साहब, जिनकी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है, वो अदालत में पेश होने से गुरेज़ा नज़र आते हैं? पाकिस्तान में एक आइन है, एक कानून है, अदालतें मौजूद हैं। आपका एतराज़ हो सकता है कि ये आइन और कानून के मुताबिक मुकदमे दर्ज नहीं किए गए, लेकिन अदालतों के सामने पेश होना माजी में भी होते रहे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासतदान, इस सारे मामले में एक बहुत अहम डेवलपमेंट आज हुई जब लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया, ये हुक्म दिया कि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फौरी तौर पर ज़मान पार्क लाहौर में कार्रवाई को रोक दें, इंतज़ार किया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसले का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जो टीम पेश हुई, उन्होंने एक बयान जो है श्योरिटी बॉन्ड वो वहाँ पर पेश करने की कोशिश की, जहाँ से डायरेक्शन ये आई कि आप ये मामला ले जाएं ट्रायल कोर्ट में, वहाँ पर ये इस्तदा की जाए कि इमरान खान साहब 18 तारीख को पेश हो जाएंगे। अब इस सारे मामले पे सूरत हाल कैसे बनेगी, इसके हवाले से हम प्रोग्राम में तीनों सेगमेंट्स में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं शेख वकास अकरम से। शेख साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, ईसा अल्लाह का शुक्र। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताइएगा, आप लाहौर हैं, गालिबन आप जमान पार्क भी गए होंगे। क्या इस वक्त सूरत हाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस हवाले से क्या सोच रही है इस वक्त? क्या स्ट्रेटजी है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? तहरीक इंसाफ अदालतों का एहतराम करती है। एक वकला की टीम है, वो जैसे ही मशवरा देते हैं उसी मशवरे के हिसाब से क्लाइंट हमेशा फैसला करता है कि उसने अदालत में कब और कैसे पेश होना है, क्योंकि हर क्लाइंट तो खुद लीगल एक्सपर्ट नहीं होता, लॉयर नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने श्योरिटी बॉन्ड किया है, खान साहब 18 को पेश होंगे। बहुत सी एप्लीकेशन अदालतों में उनकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। कईयों पे फैसले नहीं हो रहे अभी तक। हमें तो है कि अदालत फैसले करेंगी और खान साहब को सिक्योरिटी जो है वो उनकी इस वक्त सियासी कदर उनके हिसाब से है वो मुहैया की जाएगी। शेख साहब, आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमेशा सियासतदानों ने गिरफ्तारियां दी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सियासी जमात के लीडर ने पुलिस जो कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए आए उसके खिलाफ अपने कारकुनों को सफ आरा कर दिया हो। ये क्यों कर रही है तहरीक इंसाफ? एक तो इस किस्म का पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले आया नहीं है। ये यूथ है और उसके अपने इस दौर के तकाजों के हिसाब से इनकी अपनी तबीयत है। मैं सिर्फ ये वाजे करना चाहता हूँ कि पुलिस का आना बनता कोई नहीं था। जब हमने 18 को अदालत में पेश होना है और हम कह रहे हैं कि हम अदालत में पेश हो जाएंगे, जो लीडरान है वो भी ये बात कर चुके हैं। उसके बाद पुलिस का क्या तो बनता था कि एक वो क्या कहते हैं कि लश्कर कशी कर लें और एक फिजा ये पैदा करते हैं कि शायद हम आपका, और खसूसन ऐसे हालात में जब खान साहब पे पहले एक हमला भी हो चुका है, तो इन हालात में तो उनके वर्कर्स के लिए और उनके पार्टी लीडर्स के लिए ये बिल्कुल वरीसम था और उन्होंने जो किया ये नेचुरल रिएक्शन था। मेरे ख्याल में इस पर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आम आदमी अदालतों में हमारे साथ के शहरियों से ताल्लुक रहता है, हमारे हलकों में मसाइल होते हैं, लोग नहीं पेश होते, गिरफ्तार वो अदालतों में भी पेश नहीं होते, वो अदालत उसका फिर बाद में प्रोसीजर है, अखबारों में इश्तेहार दिए जाते हैं, फिर अदालती मफरूज पेश किया जाता है, तो लोग इश्तेहारी हो जाते हैं। इन्होंने किहड़ी इतनी जल्दी पई हुई सी खान नूं तुसीं अज ही चुक के लै जाना जी। शेख साहब, एक तासुर ये भी है कि पीटीआई के अंदर भी बहुत से जो आपके मरकज़ी रहनुमा हैं उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया कि आप गिव इन कर दें। आप कहाँ खड़े थे इस सारे खेल में? मैंने तो हमेशा यही कहा कि जो लोग हमारे केसेस को डील कर रहे हैं वो कानूनी तौर पे इस बात को बेहतर समझते हैं और
और जब खान खुद कह रहा है कि मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, मैं पेश होऊंगा, तो ऑब्वियसली मैं खान के साथ बिल्कुल पेश होऊंगा। अच्छा शेख साहब, मरियम बीबी एक तरफ जलसे कर रही हैं, राना सनाउल्लाह वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो गुफ्तगू आपको मैं ज़रा सुनवा देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो सारा मामला है इसमें आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा जो गुफ्तगू कर रही हैं वो ज़रा सुनवाइए। जो अपनी कौम को मुश्किल वक्त में अपनी जमात को छोड़ के चारपाई के नीचे छुप जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको लीडर नहीं कहते हैं, उसको इमरान खान कहते हैं। मेरा बाप ऐसा होता मैं तो शर्म के मारे किसी को मुंह ना दिखा सकती। शेख साहब वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं दो से तीन बातें बुनियादी तौर पे कह रही हैं। एक तो ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब से जायद से ज़्यादा बहादुर लीडर इस कौम ने कभी नहीं देखा, और इमरान खान को जो जिन अलकाबात से वो नवाज रही हैं वो आपने सुन लिया होगा। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये भी 200 पेशियां भुगतेंगे तो फिर इंसाफ का तराजू उसका पलड़ा बराबर होगा। ये कौन होती है मोहतरमा ये कहने वाली कि ये 200 पेशियां भुगतेंगे? इनको किसी जज ने कहा है? इनको चीफ जस्टिस ने बताया है? या इन्होंने खुद पाकिस्तान की अदालतों का नजर संभाल लिया है? रजिस्ट्रार ऑफिस इनके उसमें आ गया कि इन्होंने बताना है कि खान ने 200 पेशियां भुगतनी है। नंबर एक, तो ये इंप्रेशन खुद देने की कोशिश कर रही है कि जो खान कह रहा है वो ठीक कह रहा है, ये इंप्रेशन की खुद दे रही है। मेरे ख्याल में इससे इज्तनाब करना चाहिए। वो बिल्कुल बुज़दिल नहीं है, वो बिल्कुल तैयार थे और वो पेश भी होंगे। बुज़दिल वो लोग होते हैं जो सजा के बाद भी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर में मुल्क से बाहर चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। शेख साहब एक देखिए, एक बड़ी मैं समझता हूँ कि सीरियस सिचुएशन डेवलप हो सकती थी अगर आज लाहौर हाई कोर्ट इंटरवीन न करती, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो ट्रायल कोर्ट की तरफ रेफ़र किया है मैटर। इससे तो एक बार फिर यही साबित होता है कि हमारे पॉलिटिशियंस दे कांट रियली राइज अप टू द चैलेंजेस जो इस वक्त रियासत को दरपेश हैं। फिर हमारी जो तवज्जो अदालतों की तरफ हो जाती है या उन इदारों की तरफ हो जाती है, तो ये कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? ये कुछ ज़रा हमें समझाइए। बहैसियत सियासतदान आप नहीं समझते कि PDM भी और एक लिहाज से PTI भी नाकाम हो गई इस सारे जो तमाशा हुआ पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं लाहौर में, उसको ख़त्म करने में? देखिए, जो लाहौर में तमाशा हुआ वो सरासर ज्यादती थी और वो एक हुकूमत की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडर ऑपोजिशन की जमात को किसी तरीके से उसके लीडर को अब्डक्ट करके उनको अगले जो इलेक्शन अनाउंस हो चुका है उसमें उसकी मुदाखलत करके उसमें उसको नाकाम किया जाए, क्योंकि इनको पता था कि इस इलेक्शन में नहीं, ये तो एजम्पशन है ना आपकी, ये तो एजम्पशन है। जहाँ पे इस्लामाबाद जो कोर्ट है उन्होंने तो कहा कि आप उनको ले आइए, तो हुकूमत का तो यही बयानिया है कि वो तो अदालत के हुक्म पे काम कर रही है, उनकी तामील पे काम कर रही है। नहीं देखें जी, अदालतें तो हमेशा, मैंने आपको कहा ना कि 18 तारीख थी और जब खान कह रहा है कि मैं 18 को आ जाऊंगा, तो खान का तो बहुत बड़ा सियासी कद है। आम डेली अदालतों में ऐसे होता है कि वारंट निकलते हैं और वारंट निकलने के बाद बंदे अगर नहीं भी आते हैं तो अदालती मकरूह डिक्लेयर हो जाते हैं, इश्तिहारी हो जाते हैं। कानून शुड टेक इट्स कोर्स रादर देन कि आप इतने 1000 बंदे लेके आप पहुंच जाए उनको पकड़ने के लिए। ये मुल्क में तमाशा बनाने वाली बात है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने हमें टाइम दिया। बासित साहब, 2 ऑडियोज़ भी सामने आई हैं और एक ऑडियो जो है वो बल्कि दोनों ऑडियोज़ में यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उनकी मुबैना तौर पर वो ऑडियो लीक्स हैं। सदर पाकिस्तान के सरबराह मुमलिकत, उनकी ऑडियो लीक हो जाना, ये कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है? पहले मैं ज़रा चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर साहब वो ऑडियोज़, दोनों ही ऑडियोज़ सुनवा दीजिए, फिर हम उसके मदरजात पर भी बात करते हैं। सर, जहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। जी बिल्कुल, पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराब हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरवीन इमीडिएटली। नहीं, आई हैव टॉक्ड। आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ एंड आई ट्राई टू सॉल्व खान साहब से। नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। देखिए सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे। सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा।
ठीक। आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज इस वक्त तो पेट्रोल बम चल रहे हैं यहाँ और अभी उनकी वाटर कैनन को आग लग गई। सर इस वेले खान साहब ने क्या है सारे MP MNS ਨੂੰ MPs ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। बासित साहब ये सिस्टम्स जो हैं जिनके ज़रिए ये ऑडियोज़ टेप की जाती हैं ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए नहीं एक्वायर किए जाते हैं। बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारा कि अब कोई जमहूरियत इसी का नाम है ना कि थोड़ी बहुत डॉक्टर्ड हैं पब्लिक। हाँ डॉक्टर्ड हैं। अच्छा थोड़ी बहुत है वो नज़र आता है एक हल्का फुल्का कट लगा हुआ है बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग नहीं की गई। इससे ये साबित होता भी है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो एक सेन वॉइस हैं PTI में। गो कि पहले तो उन्होंने इमरान खान की जो पहली वीडियो है ब्रिगेडियर एजाज शाह के साथ उसमें तो वो कह रही हैं कि आप ले आएँ लोग, लेकिन जो प्रेसिडेंट के साथ वीडियो उसमें वो बड़ा क्लियरली कह रही हैं प्रेसिडेंट को कि आप उन्हें कहें कि गिव इन कर दें और वी विल फाइट दिस बैटल यू नो अनदर फाइट जब दिन आएगा अनदर डे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक है। लेकिन आपकी बात भी दुरुस्त है कि अगर सदर मोहतरम की सदर मुमलिकत की वीडियो सदर पाकिस्तान मेरा ख्याल है आईनी एतबार से पाकिस्तान का सबसे काबिल तकरीम काबिल इज़्ज़त सबसे बड़ा उहदा है और अगर सदर पाकिस्तान की प्राइवेट कन्वर्सेशन वो रिकॉर्ड ना सिर्फ की जाती है बल्कि उसमें से चुन चुन के उसमें छोटे मोटे कट लगा के उसको पब्लिक किया जाता है तो दैट मीन्स somebody is doing it ना। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो किया नहीं। अब ये या तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने किया या फिर हमारी जो इनकी मुखालिफ सियासी जमातें हैं उसमें से किसी ने ये सलाहियत हासिल कर ली। लेकिन ये जो हमारे प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर फॉर दैट मैटर क्योंकि बहुत से लोगों के अब ऑडियो लीक्स तो अब एक बन गया है ना यहाँ पे मामला आम सी बात हो गई है अब तो इनको भी थोड़ी सी एहतियात मेरे ख्याल में अब करनी ही चाहिए क्योंकि ये ख़त्म होने वाला तो नहीं है सिलसिला। जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते नई हुकूमत नहीं आती तो ये सिलसिले चलते रहेंगे। और बहरहाल इसके बारे में अब क्या कह सकते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट भी देखिए ना एक लिहाज से वो भी क्योंकि PTI के मेंबर रहे हैं बड़े एक्टिव मेंबर रहे हैं अब वो प्रेसिडेंट बन गए हैं तो उन्होंने भी एक लिहाज से अपने रोल को मैं समझता हूँ कि किसी न किसी हद तक कंप्रोमाइज़ किया है। अप्रैल से लेकर आज तक काफ़ी चीज़ें हमने देखी जिससे ये महसूस होता है कि उन्होंने भी अपनी जो पोजीशन है उसको अपने जिस मुकाम पे वो ठहर के चीज़ों को देखना चाहिए था उस तरह नहीं देखा उन्होंने। तो फिर इस किस्म के ऑडियो तो लीक्स होंगे और ये टैपिंग जो होती है ये तो खैर नहीं आप ये कह रहे हैं इस तरह के ऑडियो लीक्स होंगे बासित साहब नहीं दिस इज क्योंकि देखिए जब पूरे सिस्टम में एनॉमलीज परमिएट करना है ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम स्टूडियो से बाहर निकलते हैं हम नीचे वाले फ्लोर पे कमरे में बैठे होते हैं जो आपकी और हमारी गुफ्तगू होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अजराह मसाख अजराह तफन्नुन करते हैं। जब हम किसी डिस्कशन फेज़ में होते हैं मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा हम जिस वक्त इस प्रोग्राम को डिसाइड कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम टॉपिक्स में एक मेरा आर्गूमेंट होता है एक आपका होता है फिर हम डिसाइड करते हैं कि नहीं हमने ये रखना है ये नहीं रखना और जब आपने अपने राय में ये कह दिया हो कि ये नहीं रखना और वो रख लिया गया हो तो बाद में मैं जनाब उसकी ऑडियो वहाँ से टेप करके निकाल के लगाऊंगे बासित साहब ये आपकी ऑडियो है स्टूडियो में आप कुछ और बात कर रहे हैं वहाँ पे आप कुछ और बात कर रहे थे। बात ये है कि देखिए ये जो ऑडियो है ना तो फिर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद कह दें कि ये ऑडियो डॉक्टर्ड है हमने बात की ही नहीं लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अगर प्रेसिडेंट अलवी को फ़ोन किया है उन्होंने कहा है कि आप डॉक्टर अपने इमरान खान से आप बात करें उनको ये मशवरा दें तो ये बड़ी अहम बात है। इसका मतलब ये है कि जो सदर मोहतरम हैं सदर मुमलिकत हैं वो एक अगेन nobody gets this right to make it public Nobody has हाँ ये मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है आप उसको पब्लिक करें उसके मदरजात जो हैं वो इस तरीके से ये किसी का राइट नहीं this is unfair your views and completely agree इस मुल्क में जाहिर है आपने इस मुल्क को किसी आइन किसी कानून किसी कायदे किसी ज़ाब्ते के तहत चलाना है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इमरान खान साहब की लीगल टीम जो है उसमें बात करने की कोशिश करेंगे इंतज़ार पंजोता साहब से। और अब ये सारा मामला कानूनी एतबार से ट्रायल कोर्ट में जाने तक यानी सुबह 10 बजे क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की 10 बजे या 10 से पहले कोशिश हो सकती है या इस पर कोई आईनी कानूनी कदगन मौजूद है इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त सबसे अहम सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहनों में है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ज़मान पार्क में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी कार्रवाई कल सुबह 10 बजे तक रोक दें और इंतज़ार किया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से
کہ وہ اپنا کیا فیصلہ سناتے ہیں عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری سے متعلق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ جو انڈرٹیکنگ عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم وہاں پیش کرنا چاہتی تھی، جس کی بنیاد پر وہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب اشور کر رہے ہیں کہ 18 تاریخ کو پیش ہو جائیں گے، اس وقت تک کا ٹائم جو ہے وہ مل جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں لے کر جایا جائے، ٹرائل کورٹ میں سبمٹ کیا جائے۔ اب کل صبح جو ہے وہ 9 ساڑھے 9 بجے ٹرائل کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم جائے گی، اس کے مختلف پہلوؤں پر کہ کیا اس دوران پولیس جو ہے وہ دوبارہ زمان پارک کی طرف پیش قدمی کر سکتی ہے، کیا دوبارہ وہی سینز جو ہمیں 48 گھنٹوں سے اپنی سکرینز پر نظر آ رہے تھے وہی نظر آئیں گے۔ بات کرتے ہیں انتظار پنجھوتا صاحب، وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں۔ انتظار صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ، میں سن سکتا ہوں۔ سر، آپ نے پریفیس سن لیا، دباچہ میرے گفتگو سن لی، آپ مجھے بتائیے کہ آپ آج ایک تو یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آیا، جو اس کے بعد کیا کل صبح 10 بجے تک زمان پارک میں آپ کو لگتا ہے کہ معاملات جیسے ہیں ویسے رہیں گے یا پولیس کوئی پیش قدمی کر سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جس کی جورسڈکشن میں اس وقت زمان پارک ہے، تو وہاں پہ جو آرڈر ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور اس میں بالکل کلیئرلی یہ کہا گیا ہے کہ صبح 10 بجے تک، بلکہ وہ باؤنڈریز بھی ڈیفائن کر دی گئی ہیں کہ ان مال روڈ ایک طرف کہا گیا ہے، جس طرف دھرمپورہ پل، اور تیسری طرف جو ہے وہ ٹھنڈی سڑک جو ہے اس کو مینشن کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس سے آگے جانا تو یا کوئی آپریشن کرنا تو دیٹ ول بی اگینسٹ دی آرڈر آف آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور۔ تو اس کے علاوہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ بڑا کلیئر ہے کہ بیسیکلی تو اس میں آپ کو جو اس وقت ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ بات یہ ہے کہ اس کیس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کیس کیا ہے، اور اس میں جو پروسیڈنگز ہیں وہ بہت ریلیونٹ ہیں۔ اس کیس میں ایک پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے، جو کہ ایک ٹرائل کی صورت میں چل رہی ہے۔ یہاں پر گرفتاری صرف اس لیے کی جانی ہے کیونکہ خان صاحب کو یہاں پہ اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ میک شور کرنی ہے۔ اس میں گرفتاری اس لیے نہیں کی جانی کہ ان کو جیل بھیجا جائے گا۔ تو نارملی جب اس قسم کے کیسز میں سمنس کے بعد وارنٹ ایشو ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کیس میں ہوئے ہیں، تو جب ایسے وارنٹس آتے ہیں تو پھر جو عدالتیں ہیں اور جو قانون ہے اس کے اوپر بالکل واضح ہے۔ قانون کے مطابق سیکشن 76 آف CRPC بڑا کیٹیگوریکل اور کلیئر ہے کہ وہ اگر اس قسم کا وارنٹ کسی کا ایشو ہو تو اس کے بعد اس شخص کے بہاف پہ یا وہ خود کسی اور پولیس والے کو بھی ایون یہ دونوں صورتیں اویلیبل ہیں کہ وہ یا پولیس کو شورٹی دے دے کہ میں اس جو مقررہ تاریخ ہے اس پہ عدالت میں پیش ہو جاؤں گا، یا پھر یہ کہ عدالت کے اندر اگر اس کی طرف سے کوئی شورٹی آ جائے نہیں تو اپنا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پنجھوتا صاحب، یہ تو جو نان بیلیبل وارنٹس ایشو ہوئے ہیں یہ PDM نے تو نہیں کیے، حکومت نے تو نہیں کیے، تو عدالت نے کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عدالتیں بھی پولیٹیسائز ہو گئی ہیں ہماری؟ جی نہیں، دیکھیں یہ عدالت نے ایک آرڈر کیا ہے 18 تاریخ کے لیے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جو آپریشن سٹارٹ ہوا وہ 14 تاریخ سے شروع ہوا ہے۔ 14 تاریخ سے آپ لاہور اور اسلام آباد کے ڈسٹینس آپ میئر کر لیں، جس طرح سے وہاں پہ جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اور اپنی فورسز کو خاص طور پر لے کے گئے ہوئے اسلام آباد پولیس اور وہاں کی جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ آف پنجاب ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ میلیفرڈی ہے۔ یہ پولیٹیکل ان کی جو ایک اپروچ ہے کہ PTI کو کس طرح سے کارنر کرنا ہے، یہ اس کی ریفلیکشن ہے۔ نہیں، اگر آپ وہ آرڈر پڑھیں اسے بڑا کلیئر لکھا ہے ٹو عمران خان کو اریسٹ کر کے۔ سارے آرڈر میں نے پڑھ کے آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں سارے کیسز میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آرڈر کیا ہے۔ میں آپ کو قانون بھی بتا رہا ہوں کہ کس قانون کے تحت کیا پروسیجر ہو سکتا تھا۔ یہ جو سب کچھ جو کچھ کیا گیا وہاں پر یہ سب قانون کے خلاف تھا۔ یہ قانون میں کسی جگہ پہ اس طرح نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس طرح سے جا کے کسی جگہ، لیکن اگر ایک ایکشن ہو ہی گیا تھا
میری بات ایک اگر ایکشن ہو ہی گیا تھا تو کیا یہ مناسب نہ ہوتا عمران خان کے لیے کہ وہ گرفتاری دے دیتے؟ سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں میرا اس پہ بالکل نہیں گرفتاری دینی چاہیے تھی. اچھا، بالکل کلیئر ہوں میں. کلیئرٹی اس طرح سے ہے کہ یہ جو قانون ہے وہ قانون اس لیے کہ اس کو فالو کیا جائے. اور تحریک انصاف اور خان صاحب کی ساری جو اسٹرگل ہے وہ تو ہمیشہ سے ایک ہی چیز کے لیے رہی ہے کہ وہ رول آف لا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ایک انلیگل ایکٹیویٹی کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اوکے، اور یہی ان کی اسٹرگل ہے کہ وہ اس انلیگل ایکٹیویٹی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ انلیگل ایکٹیویٹی ہے، میں اس کو نہیں مانتا، میں قانونی راستے. لاسٹ ٹائم بھی جب گیا تھا ایک وارنٹ گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ ان کے بہاف پہ شبلی فراز صاحب نے لکھا تھا کہ ہی از ناٹ اویلیبل، لیکن ہم اپنی تمام جو لیگل ہماری ریمیڈیز ہیں ان کو اویل کریں گے. تو یہاں پہ سوال ہی صرف یہ ہے کہ آپ نے قانون کے سامنے سرنڈر کرنا ہے یا آپ نے غیر قانونیت اور لا قانونیت کے آگے کھڑے ہو جانا ہے. تو بیسیکلی تو جو میسج ہے وہ خان صاحب اور پارٹی کی طرف سے یہی ہے، بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکل ہے کہ انلیگیلٹیز کے سامنے ہم سرنڈر نہیں کریں گے، قانون کے سامنے ہم سرنڈر کرنے کو تیار ہیں. اسی قانون کی عزت کے لیے، قانون کی جو رول آف لا کے لیے خان صاحب ہر عدالت میں پیش بھی ہوتے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ رخشندہ شاہین صاحبہ کی کورٹ میں پیش ہوئے. آپ کے یہ بھی سامنے ہے کہ 25 مئی کے بعد جتنی ایف آئی آر درج ہوئیں اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں 17 کے قریب بیلز کے اندر خان صاحب ان 17 کی 17 بیلز کے اندر خود اپیئر ہوئے ہیں اور ایک دفعہ اپیئر نہیں ہوئے اور کئی دفعہ ہوئے ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ 3 نومبر کے بعد سے چینج ہوا ہے. جوتا صاحب کل دوپہر بلکہ کل 4-5 بجے کے قریب کچھ ایسی اطلاعات آنے لگیں، پھر ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا شاہ محمود قریشی کا جس سے تاثر یہ ملتا تھا کہ عمران خان صاحب گرفتاری دینے والے ہیں. خاص طور پہ جب ان کا ایک پیغام جو ہے وہ نشر ہوا ٹویٹر کے اوپر، انہوں نے شیئر کیا، لگتا تھا کہ خان صاحب گرفتاری دے رہے ہیں. اور پھر بڑی سرگوشیاں اور چہم گوئیاں ہونے لگیں کہ 2 مہینے کی سیر کا پروگرام بنا لیا گیا. عمران خان صاحب کو ایک مقدمے سے دوسرے مقدمے میں ایک پولیس دوسری پولیس کو ہینڈ اوور کرتی جائے گی، بس ایک مرتبہ گرفتاری کی دیر ہے. ڈو یو ریئلی کین یو کنفرم کہ اس قسم کی کچھ اطلاعات تھیں تحریک انصاف کے پاس جس کی بنیاد پر پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ خان صاحب گرفتاری نہیں دیں گے؟ دیکھیے، یہ تو بڑا کیٹیگوریکل اور کلیئر ہے کہ خان صاحب کسی انلیگل ایکٹیویٹی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. اور یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا کل، یہ سب انلیگل ایکٹیویٹی تھی. یہ قانون میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس طرح کے ایکشن کریں گے. 14 تاریخ کو آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ ایڈریس بنی گالا کا لکھا ہوا ہے. اس بنی گالا کے جگہ پہ کس قانون کے تحت وداؤٹ پرمیشن آف دا کورٹ وہ وہاں پہ زمان پارک میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سب انلیگل ایکٹیویٹی تھی. اور خان صاحب کی طرف سے اگر کوئی اس قسم کا میسج آیا، وہ جو میرے نالج میں تو بالکل نہیں ہے. خان صاحب کا جو ٹویٹر پیغام آیا تھا کہ میرے گھر پر پولیس باہر آئی ہے، مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، تو وہ تو ساری دنیا کو پتا کہ وہ گرفتار کرنے گئی ہوئی تھی. لیکن اس طرح کا تو کبھی بھی انہوں نے نہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں تیار ہوں یا میں گرفتار ہونا چاہتا ہوں. وہ اپنی لیگل ریمیڈیز نہیں، میں نے تاثر کی بات کی کہ تاثر یہ ملتا تھا. اچھا، تاثر دیکھیں، تاثر تو پھر اور بھی کافی ملتے ہیں. لیکن ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے اپنا پنجوتا صاحب کہ عوام کو استعمال کیا جا رہا ہے سارے معاملے میں، اور فیوچر میں بھی اگر اس قسم کے کوئی حالات پیدا ہوئے تو پھر ایک کال کر دی جائے گی عوام کو، پھر زمان پار کے ارد گرد لوگ جمع ہو جائیں گے. ابھی تو اللہ نے بہت کرم کیا، کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی، کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن اللہ بچائے مستقبل میں بھی اگر ایسے حالات، اگر 80 ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں. تو کیا ضمانت ہے کہ عمران خان دوبارہ یا پی ٹی آئی یہ دوبارہ کام نہیں کرے گی؟ دیکھیے جی، یہ جو کچھ ہوا ہے زمان پارک میں، یہ خان صاحب سے لوگوں کی محبت ہے. اور یہ خان صاحب نے صرف اگر ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے ورکرز کو ہمیشہ یہ اس قسم کے جب حالات ہوتے ہیں تو سب کو کال دیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف اس قسم کا ایکشن ہوا جو کہ اس لیول کا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہر جگہ پہ اپنے ورکرز کو کال کیا ہے. تو یہ تو ایک آپ سمجھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو چارج کریں، ان کو پروپیگیٹ کریں اور ان کو بلائیں اور ہیومن شیلڈ بنائیں ان کو.
دیکھیے جی ہیومن شیلڈ نہیں ہے یہ اس طرح سے جس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ تو لوگ خود اپنی اب وہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ میری لیے گولی کھا لیں یا میرے لیے کھڑے ہو جائیں. وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت میں آئے ہیں، لیکن یاسمین راشد صاحبہ کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ تو بڑا کلیئرلی کہہ رہی ہے کہ ایم این ایز اور ایم ایل ایز اپنے ایم پی ایس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بندے لے کر آئیے، فوراً پہنچیے. نہیں اچھا اس کے اوپر میں آپ کو کلیئرٹی دے دوں، وہ بہت پرانی ہے. اچھا وہ کسی اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی پرانی ایک آڈیو اس موقع کے اوپر ریلیز کی گئی ہے اور اس کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ. اور دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جو ہے اگر اپنے جو ٹکٹ ہولڈر لیکن مزاج تو وہی ہے اس میں کیا کباط ہے اپنی پارٹی اگر صحیح. بہت بہت شکریہ انتظار پنجھوتا صاحب. باسط صاحب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے کہ حکومت جس وقت یہ موقف لیتی ہے کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی عمران خان وہ مبرہ سمجھتے ہیں خود کو پاکستان کے آئین اور قانون سے، اٹ کمز آؤٹ ایز اے ویری ویک آرگومنٹ. جس وقت آپ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کسی شخص کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کاٹتے ہیں جو موقع پہ موجود بھی نہیں ہوتا، جب آپ اس کے اوپر قتل کا، اقدام قتل کا، کار سرکار میں مداخلت کا، اعانت جرم کا، پبلک کی راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کا، بلاسفیمی کا، بغاوت کا، مطلب کوئی دفعہ شاید رہ گئی ہو پاکستان کے پینل کوڈ میں جو عمران خان صاحب پر نہ لگائی ہو. جتنی ایف آئی آرز اور پرچے کاٹے گئے ہیں واضح طور پر لگتا ہے کہ یہ آؤٹ آف دیٹ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ پروسیس ہے جو کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کی لیڈرشپ نے تحریک انصاف کے خلاف شروع کیا. وٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے اسٹریٹجیز اور آبجیکٹیوز تو دونوں سائڈز کے بڑے کلیئر ہیں. عمران خان کا آبجیکٹیو بڑا کلیئر ہے اور حکومت کا بھی آبجیکٹیو بڑا کلیئر ہے. لیکن آج سچی بات یہ ہے کہ میں انتظار پنجھوتا صاحب کی مطلب بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ ٹیلی ویژن شوز پہ آ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جو انتظار پنجھوتا صاحب نے آج بات کی ہے مجھے اس نے تھوڑا بہت کنونس کیا ہے کہ ایک مطلب ٹھیک ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللیگل جو آرڈر ہے اس پہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے. تو اس بات میں ایک وزن تو ہے انتظار، کیونکہ میں بھی کل سے یہی کہہ رہا ہوں کہ کیوں گیون نہیں کیا عمران خان نے. تو آج مجھے کوئی تھوڑی بہت بات اس حوالے سے ضرور سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اس جو نان بیلیبل وارنٹ ایشو ہوئے ہیں اس کی قانونی حیثیت کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. گو کہ وہ ایڈیشنل سیشن جج نے شاید اس کو ایشو کیا ہے اور جس طریقے سے حکومت نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ بھی شاید غلط کیا ہے. تو اس حوالے سے ایک آرگومنٹ تو اب بن سکتا ہے جو ساری اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے بنیادی طور پہ وہ اسٹریٹجیز دونوں کی بڑی کلیئر ہیں. عمران خان نہیں چاہتے کہ یہ حکومت اسٹیبلائز ہو، ڈیلیور کر پائے کسی بھی فرنٹ پہ. دوسری طرف اس حکومت کی وہ تو فرنٹ کسی بھی فرنٹ پہ ڈیلیور کرنا ہی نہیں چاہ رہے نا. ان کا ایک سنگل فرنٹ ہے سامنے، وہ عمران خان. وہ ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ یہی تو میں نے آغاز میں کہا نا کہ 22 لوگوں کی لڑائی ہے، اس میں 22 کروڑ لوگ یرغمال بنے ہوئے ہیں جس نے حکومت سنبھالنی ہے، محکمے سنبھالنے ہیں، وہ سارے کے سارے عمران خان کو سنبھال رہے ہیں. الیکشن کا یہ سال ہے نا، اب ان کو صبح شام اور تو کوئی نظر نہیں آتا. اس سے یہ بات دیکھیے یہ حکومت خود بھی ری انفورس کر رہی ہے اس بات کو، کیونکہ جتنی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ صرف عمران خان کی بات کر رہا ہے. تو اس سے ایک بڑا تاثر عوام کو بھی یہ مل رہا ہے کہ بھئی عمران خان ہی ایک واحد لیڈر ہے جو کہ سب قوم یا سب جو پولیٹیکل یا اس وقت جو حکومت میں ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس حکومت کی اسٹریٹجی ہے کیا. وہ تو اس بیانیے کو ری انفورس کر رہے ہیں کہ عمران خان ہی اس وقت ایک واحد لیڈر ہے اس قوم کا. ذرا سنوائیں یہ رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں یہ ان کے بھی فوکس دیکھ لیں کہ وزیر داخلہ ہیں، ایک وزیر اطلاعات ہیں، ان کے پاس آنے کے لیے عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ. آج بھی جو ہے یہ ایک چوہے کی طرح اپنے گھر میں چھپا ہوا ہے، لیکن آج اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نکالیں گے، اس کو آج اس کو گرفتار جو ہے وہ کریں گے. اس فتنے کو، اس فساد کو جو ہے وہ بالکل بوتل میں بند کریں گے. عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ڈر گیا وہ مر گیا. آپ کی سیاسی موت ہو چکی ہے. گلگت بلتستان کی فورس کو استعمال کر کے پنجاب پولیس کے سر اور رینجرز کے سر پھاڑے جا رہے ہیں.
ان کو زخمی کیا جا رہا ہے. یہ کوئی سیاسی جماعت کا لیڈر نہیں کر سکتا. سیاسی جماعت کے لیڈر سینہ تان کے گرفتاری دیتے ہیں اگر کوئی جرم نہیں کیا. باسط صاحب ملک کی وزیر اطلاعات وہ ایسے نا تھوڑی کے نیچے ایسے انگلی رکھ کے بڑا ایکشن بنا کے جو ڈر گیا وہ مر گیا. مطلب یہ کسی فلم کا کوئی فلم بھی ہے اس میں کچھ اس قسم کا ہے, میرا خیال ہے فلم بھی ہے, بٹ دس از دی لیول آف سیریسنس. اس ملک میں آپ سے آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک معاہدہ نہیں ہوا, آپ کا کوئی صورتحال نہیں نظر آتی. پالیسی کے ایشوز ہیں, ڈالر کہاں پر گیا ہوا ہے اس وقت پورے ملک میں. کھانے پینے کی اشیاء ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر رو رہے ہیں. اور یہاں پر ہماری جو حکومت ہے وہ روزانہ بیٹھ کر میرا خیال ہے مختلف اپنے ساتھ انہوں نے کوئی رائٹرز رکھے ہوئے ہیں, کچھ اچھے جملے ہمیں نکال کے دیں. کل ہم نے اسکرین کے اوپر کیسے میک اپ کر کے سرخی پاؤڈر لگا کے سامنے آنا ہے اور آ کے ہم نے کون سی لفاظی دکھانی ہے. اپوزیشن کنٹرول کرنے کے لیے نہیں, آپ کو خان صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے آئے تھے. اگر آپ حکومت میں تو پھر آپ مان لیں کہ آپ جو ہے آپ سے یہ کام نہیں ہو پایا. مانے کہ نہ مانے وہ تو دیکھیں نا, ان کی پریس کانفرنسز جو روزانہ ہوتی ہیں اسی سے ہی یہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ حکومت کتنی بوکھلا سی گئی ہے. اور پھر آج انہوں نے جو آئی جی گلگت بلتستان ان کو بھی تبدیل کر دیا, ٹرانسفر ہو گئے ہیں, نئے صاحب چلے گئے ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک بوکھلاہٹ تو ہے حکومت کی جانب سے. کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ عمران خان کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور بات کرنے کو ہے ہی نہیں. جس نے آپ نے بالکل صحیح کہا, اکانومی کے حالات دیکھ لیا, آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ تک نہیں ہو رہا, ہمارے فارن پالیسیز کے اتنے ایشوز ہیں. آپ بھارت کی جو تیاریاں ہیں وہ دیکھیے پاکستان کے خلاف, چین کے ساتھ جو ہمارے حالات ہیں وہ دیکھیے. کوئی ایک لحاظ سے کوئی نظر نہیں آتا کہ حکومت عمران خان کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور بھی کچھ کہنے کو ہے. صبح اور شام ہم یہی باتیں سنتے ہیں. اگر ریاست اس طرح ہی چلنی ہے تو اللہ اپنا کرم کرے ہم سب پہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کے پاس اب کچھ نہیں رہا. یہ بھی اب الیکشن موڈ میں آ ہی گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے الیکشنز کب اناؤنس ہوتے ہیں. دیٹ از مور امپورٹنٹ. انٹرسٹنگلی کے پی کی حکومت نے یا الیکشن کمیشن نے 28 مئی کو یوم تکبیر کو الیکشن کا اعلان کیا ہے. So that would be very interesting کہ اور یہی وہ صورتحال ہے جو وہ روم کریٹ کرتی ہے کہ دنیا میں, پوری دنیا میں پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ, ان کا فوکس اب اس پاکستان کی طرف ہو گیا ہے. زلمے خلیل زاد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, ہم بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے آنے کے بعد آپ کو بتائیں گے. پھر پاکستان نے اس ٹویٹ کے اوپر بڑا سخت جواب دیا ہے, سخت رد عمل دیا ہے. کیا ٹویٹ کیا گیا ہے, پوری دنیا میں کس طریقے سے اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن انٹرنیشنلائز ہو گئی ہے, اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا. امبیسڈر عبدالباسط صاحب سے اس معاملے پر گفتگو کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملاقات. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. صورتحال آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری حسب عادت, حسب توفیق, حسب منشا اس وقت پاکستان سے باہر ہیں. انٹرویو دیا انہوں نے جو اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس پہ جو انہوں نے بات کی ہے, اس کا جو پورشن پاکستان پیپلز پارٹی نے سامنے رکھا ہے, وہ پورشن جو ہے اس میں وہ پاکستان کی کسی خارجہ پالیسی پر بات نہیں کر رہے, پاکستان کے دنیا بھر سے ریلیشن شپ پہ بات نہیں کر رہے, وہ پاکستان کی داخلی سیاسی صورتحال پر بات کریں. اور پھر زلمے خلیل زاد ہیں, آپ کو یاد ہوگا بڑے فیمس کیریکٹر تھے, افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکی صدر کے نمائندے خصوصی تھے, اور یہ وہی تھے جنہوں نے جو دوحہ میں ایگریمنٹ ہوا اس کے لیے جتنی ٹاکس چل رہی تھیں وہ سب کچھ کرنے کے لیے بڑے آتے جاتے تھے پاکستان. عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے انٹرسٹنگ ٹویٹس کیے ہیں, وہ ٹویٹس میں آپ کو بتاتا ہوں, اور ان ٹویٹس کے اوپر پھر باقاعدہ ایک بڑی زبردست بحث شروع ہو. انٹرنیشنلی پاکستان کی سیاسی صورتحال کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے. زلمے خلیل صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ایک تہرے بحران کا سامنا ہے جو سیاسی, معاشی اور سیکیورٹی کا بحران ہے, اور باوجود اس کے کہ پاکستان میں ایک بہت زبردست پوٹینشل استعداد کار موجود ہے, پاکستان انڈر پرفارم کر رہا ہے, پیچھے رہ گیا ہے اپنے سب سے دیرینہ دشمن انڈیا سے. پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ پاکستان اپنے گریبان میں جھانکے, ذرا سول سرچنگ کرے, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ بڑے بولڈ ڈیسیجنز لیے جائیں. کچھ انہوں نے اپنی تجاویز سامنے رکھی, انہوں نے کہا, اور لفظ آپ دیکھیں انہوں نے استعمال کیا کینیبلزم.
اور کینیبلزم جو ہے وہ آدم خوری کو کہتے ہیں، اور یہاں پر وہ لیڈر خوری کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے شاید کہ جو لیڈر خور ملک ہے، جو بھی عوامی طور پر مقبول اور پاپولر لیڈر ہوتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ غلط راستہ ہے۔ عمران خان کا اریسٹ کیا جانا بحران کو مزید ہوا دے گا۔ انہوں نے کہا کہ 2 سٹیپس لیے جائیں اس ساری صورتحال میں۔ ایک تو الیکشنز کے لیے ایک تاریخ مقرر کی جائے جون کے آغاز میں، اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو میلٹ ڈاؤن سے بچانے کے لیے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹائم ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور دیکھیں کہ پاکستان what has gone wrong with پاکستان میں الیکشنز جو ہیں وہ اگر ہو جاتے ہیں تو جو مینڈیٹ لے کر حکومت آئے گی وہ حکومت ہی پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اس پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے بہت سٹرونگلی رپلائی کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو لیکچرز کی ضرورت نہیں ہے، اور کہ ہم اپنے چیلنجز سے کس طریقے سے نبرد آزما ہوں، اور ایک ریزیلینٹ نیشن کے طور پہ پاکستان اس سارے بحران سے مضبوط ہو کر ابھرے گا اور اس صورتحال پر قابو پا لے گا۔ باسط صاحب، جو صورتحال ہوئی ہے پاکستان میں، اب ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی بات کر رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 2-3 دن میں عمران خان صاحب کا BBC سے لے کے مختلف انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز نے انٹرویو کیا۔ پاکستان کی سچویشن جب پاکستان سے باہر بیٹھ کے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یہ ملک ہے جس کے حکمران ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ کوئی پیسے دے دیں اللہ کے نام پہ، یا کسی اور کے نام پہ پیسے دے دیں، IMF کے پاس جا رہے ہیں، دوسرے ملکوں کے پاس، اور ان کے ہاں یہ صورتحال آپ مجھے بہت خوش نظر آ رہے ہیں جو یہ معاملہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے، تو آپ کچھ نہیں، خوشی کی بات نہیں ہے۔ میں I've always taken a very strong position on جب بھی کبھی پاکستان کے داخلی معاملات میں کوئی اور ملک مداخلت کرتا ہے۔ سنس کے آج یہ بات کر رہے تھے تو مجھے یہ لگا کہ شاید آپ بہت خوش ہیں اس بات پہ۔ نہیں، خوش نہیں ہیں، یہ تو بڑے یہ کہتے ہیں نا خوش سے بیگرز کانٹ بھی چوزرز۔ لیکن کویسچن یہی ہے کہ فخر تو ہمارے وزیر اعظم لیتے ہیں اس بات میں خلیل زاد صاحب کو تھوڑی بہت اب تو وہ دیکھیں نا انوائے فار پاکستان یا افغانستان نہیں رہے، لیکن بہرحال ان کا ایک اینٹی پاکستان، میں نے چونکہ کچھ ملاقاتوں میں ان کے ساتھ جو فارن آفس میں آتے تھے تو وہ اٹینڈ کی ہیں، تو ان کا اینٹی پاکستان ایک ہے تو صحیح انکلینیشن۔ لیکن بیسائڈ دیٹ میرے خیال میں ہمارے فارن آفس کو اس طرح ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا تو ان کی کوئی آفیشیل پوزیشن ہوتی نا تو پھر تو ٹھیک تھا۔ انہوں نے ایک پرائیویٹ پرسن کے طور پہ اپنی اوپینین کا اظہار کر دیا ہے تو کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو فارن آفس کو کیوں کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس پہ اس طرح آفیشیلی ریئیکٹ کرتا، یا تو پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کوئی ایشو کی ہوتی تو میں دیکھتا کہ کس طرح ہمارا فارن آفس ریئیکٹ کرتا ہے۔ لیکن ایک پرائیویٹ سٹیزن نے، ہزاروں پرائیویٹ سٹیزنز باتیں کرتے رہتے ہیں یار۔ باسط صاحب، آپ بھی ترجمان رہے ہیں، مجھے بتائیں یہ کیسے ہوتا ہے؟ دلی سے پاکستان کے خلاف بیانات جاری ہوتے ہیں، کوارڈ کنٹریز کی سٹیٹمنٹ ہم نے اس دن ڈسکس اس پہ ہم خاموش ہیں، اس کے اوپر ابھی تک پاکستان کے دفتر خارجہ نے لب کشائی نہیں کی۔ ابھی اینول رپورٹ جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی آئی ہے اس کے اوپر پاکستان نے ابھی تک تبصرہ نہیں کیا۔ جب پاکستان کے حوالے سے بدترین الزامات لگائے جاتے ہیں انڈیا میں کھڑے ہو کر، ان کو پلیز کرتے ہوئی نظر آتی ہے گورنمنٹ، ان سے بات نہیں ہوتی، آبلے پڑ جاتے ہیں ان کی زبان میں۔ اور یہاں پر ایک سچویشن، ایک ریٹائرڈ ڈپلومیٹ نے ایک اپنے طور پر گفتگو کی، بات کی جو سینس وچ میک سینس۔ پاکستان کی ماضی اور پاکستان کی تاریخ تو یہی ہے، لیکن دفتر خارجہ آفیشلی رسپونڈ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت نہیں تھی، اس کو اگنور کر دیتے۔ آپ نے اس کو ایک لحاظ سے اس کو اہمیت دے دی اور اس کو جسٹیفائی بھی کر دیا اس کے ٹویٹ کو۔ تو بعض اوقات تھوڑا یہ جو ہم بہت ہیسٹی ڈیسیشنز لیتے ہیں نا، نہ جانے کس نے یہ مشورہ دیا ان کو کہ آپ یہ ریجوائنڈر ایشو کریں یا اس کے ٹویٹ کا جواب دیں، قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اگر کرتا، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دیکھیے کر دیا ہے، کیونکہ اس میں قصوروار تو آبویسلی PTI کو بھی ٹھہراتا ہوں، جس طریقے سے وہ مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے تھے کہ زمان پاک کو مقبوضہ جموں اور کشمیر بنا دیا گیا ہے۔ تو اب دنیا تو یہ دیکھ ہی رہی ہے، تم کو موقع ملا ہے پاکستان کے معاملات میں حضرت سرائی کرنے کا، تو یہ تو لاجیکل یہ ہے، چیزیں ہوئیں گی اس طرح۔
اگر آپ یہ سمجھیں کہ انٹرنیشنل جو اس قسم کے ادارے ہیں وہ ریئیکٹ نہیں کریں گے، اپنی اوپینین کا اظہار نہیں کریں، تو ہم غلط اپنی خوش فہمی کا شکار ہیں. لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. میں نے اس روز بھی کہا تھا کہ یہ زمان بعد کی سچویشن کو مقبوضہ جموں اور کشمیر سے مت ملائیے. ایمسٹی انٹرنیشنل نے وہ کوئی پک کر لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا کہ یار یہ ایمسٹی انٹرنیشنل کے لیے بہت اچھا ہے، ان کی پبلک ڈپلومیسی کے لیے اگر وہ اس وقت ایک ٹویٹ کر دیں گے تو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو واہ واہ کریں گے کہ جی کیا بات ہو گئی. لیکن ہم لوگ ریاست کے مفادات کو سامنے رکھ کے بات نہیں کرتے. یہی سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا. المیہ یہی ہے اس ملک کا کہ ہمارے سیاستدان، جس طرح میں نے وقاص صاحب سے پوچھا کہ سیاستدانوں نے تو پھر بھی یہ معاملات حل نہیں کیے. عدالتیں ہی آپ کی اس پہ آئیں حل کے لیے. لاہور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا آپریشن کچھ وقت کے لیے. اگر وہ نہ ہوتا تو آج ابھی رات کو ہم شام کو یہی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے، کب گرفتار ہونا ہے، کب گرفتار ہونا ہے. تو سیاستدانوں نے تو بہت ہی مایوس کر دیا ہے ایک حوالے سے کہ انہیں کیپیسٹی نہیں لگتا کہ ہے کہ وہ چیزوں کو صحیح طور پہ دیکھ سکیں اور اپنا جو لائم عمل ہے اس حوالے سے بنا سکیں کہ ریاست کے انٹرسٹ میں کیا چیز ہے. نہیں باسط صاحب، ریاست کے انٹرسٹ میں دیکھیں حکومت، لیٹس بی جسٹ ویری فرینک اباؤٹ اٹ، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ شیلڈ بھی بنے ہوتے ہیں کسی کو اپنی شیلڈ بھی بنایا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کا جو دور تھا اس میں ان کا جو موقف تھا اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کردار کے حوالے سے، اور اب جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ان کا کیا کردار تھا، آج ان کا کیا کردار ہے، یہ تو بڑا کھلا ہو کے عیاں ہو کے ہمارے سامنے ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مختلف کیپٹلز میں تو ہمارے امبیسڈرز ہوتے ہیں، ظاہر ہے پاکستان کا چہرہ ہوتے ہیں، پاکستان کو انٹرنیشنلی اس کا تاثر بنانا، یہ سب کچھ کام تو انہوں نے کرنا ہے. ایک ایسی سچویشن جب آپ کے گھر میں کریٹ ہو جائے، اس صورت میں آپ کا کام کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا مقدمہ عالمی سطح پر لڑا جا سکے. بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس میں آپ کو سناؤں بات کہ ہم جب مشرف صاحب کا ضمانت تھا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ ہمیں کہتے تھے کہ جی کیوں مجھے انٹروین کرنا پڑا، کیا معاملات تھے اور کس طرح معاملات تبدیل ہوئے. اچھا میں 2000 چونکہ 3 سے 2008 تک لنڈن میں تھا، تو ہم صبح شام وہاں جا کے یہی بتاتے تھے ایف سی او کو، وہاں پہ جو فورن آفس کامن ویلتھ آفس تھا، کہ بھئی یہ بہت ضروری تھا. انلائٹنڈ ماڈریشن کی ہم بات کرتے تھے، اور اس قسم کی ڈیموکریسی جو ہے اگر وہ ڈیلیور نہ کر پائے تو اس کا کیا فائدہ ہے. 2008 میں جو ہی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ہمارے ٹاکنگ پوائنٹس نے ایسا والٹے فاسٹ لیا، مطلب بالکل ہی تبدیل ہو گئے. ہم نے پرویز مشرف کو گالیاں دینا شروع کر دی. مطلب تو ہمارے جو انٹرلیکیوٹرز بھی تھے وہ بھی حیران تھے کہ کس قسم کے لوگ یہ دو دن میں کیا ماجرا ہو گیا، جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. تو یہی مسائل ہوتے ہیں باہر سفارت خانوں کے لیے کہ وہ کیا پوزیشن لیں. اب ملک جو ہے اس وقت اتنا انسٹیبل سا ہے، اکانومی آپ کی نہیں چل رہی، آپ پوزیشن لیں بھی تو کیا لیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی وہ جان نہیں ہے، کیونکہ جب تک ملک اندر سے مضبوط نہیں ہوگا، اندر سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ سفارت خانے کوئی بہت بڑا مارکہ اچیو کر لیں، کوئی چیز اچیو کر لیں گے. بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ باہر کام کرتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتنی مشکل میں ہوتے ہیں ہمارے سفارتکار. اور پھر آپ ہی نے ہمیں بتایا تھا کہ کتنے کٹ بھی لگ گئے، ان کے بجٹ میں بھی مسائل پیدا ہو گئے. تو بہت سی چیزیں ہیں. جو ہمارے چیف ڈپلومیٹ ہیں بلاول بھٹو زرداری، ہاؤ ڈو یو سی کہ جب وہ جاتے ہیں اور انٹرنیشنلی وہ انٹرویو دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب ان کا موضوع گفتگو، باہر جا کر اپنے اندرونی معاملات ڈسکس کرنے کے بڑے خلاف ہوں. اور خاص طور پہ اگر وزیر خان صاحب نے بھی کیا تھا، آپ کو یاد غلط کیا تھا جب خان صاحب، دیکھیں ایک تو وہ جو پاکستانی کمیونٹی سے خطاب ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، ایک جو سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی تھی 2018 میں سپتمبر کی غالباً 20 تاریخ تھی، اس میں جو انہوں نے خطاب کیا تھا، 45 منٹس کا سیشن انہوں نے کیا تھا، اس میں انہوں نے کرپشن بیک ایٹ ہوم پہ بات کی تھی. اس پہ اسی جو اس وقت حکومت کے لوگ ہیں، انہوں نے خان صاحب کو کرٹیسائز کیا تھا کہ آپ باہر جا کر کیوں یہ باتیں کرتے ہیں. اور ہم بھی یہ بات کرتے رہتے، خان صاحب باہر جا کے آپ جو ڈومیسٹک پالیٹکس کو ڈسکس نہ کریں. لیکن آج یہی لوگ جو خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، آج خود وہی کام کر رہے ہیں. خان صاحب نے بعد میں چینج کر لیا تھا، وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا کہتے تھے کہ ان کے پولیٹیشینز کرپٹ ہیں اور ان کے جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ پاکٹ، اور وہ فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے، سب کو معلوم ہے، وہ ٹریلینز آف ڈالرز کی بات ہے جو کہ آف شور اکاؤنٹس میں. لیکن بلاول گئے ہوئے ہیں پچھلے میرے خیال میں 6 یا 5 تاریخ سے وہ یو ایس میں ہیں. وہ ویمن جو عالمی دن ہوتا ہے خواتین، اس کے سلسلے میں ابھی تک وہ وہیں پہ ہی ہیں.
یہ کیا ہے مطلب. اور وہاں پہ یہ بھی ہو نا کوئی بہت ملاقاتیں ہو رہی ہوں, اینٹنی بلنکن سے ملاقات ہو رہی ہو, یا وائس پریزیڈنٹ کیملا ہیرس سے ملاقات ہو رہی ہو, یا وہاں کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے ملاقات, پھر تو میں کہوں کہ یار باقی کوئی وقت وہاں پہ گزارنے کا کوئی مقصد ہے. لیکن اگر یہی ڈیلی شو کو اگر آپ نے انٹرویو دینا اور یہی بتانا ہے کہ آپ کے کیا کارنامے ہیں, آپ کی پارٹی نے کیا کیا ہے ڈیموکریسی کے لیے, تو یہ ریاست کا تو انٹرسٹ مجھے کہیں نظر نہیں آتا. باسط صاحب وہ وزیر اعظم بننے کی پریکٹس کر رہے ہیں. بس یہی معاملہ ہے کہ پرسنل ایگریڈائزمنٹ جو ہے, پرسنل پروجیکشن کے لیے اگر وزیر خارجہ بنے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو وزارت خارجہ کا اتنا ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت دی ہے تو اس کو نبھانے کی کوشش کریں. بھائی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اور آج پروگرام کا اختتام بھی وہیں کر رہا ہوں جہاں سے پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ 22 لوگوں کے لیے 22 کروڑ کا ملک اس وقت یرغمال بنا ہوا ہے, اور ایک عجیب سرکس, ایک عجیب و غریب قسم کا ڈرامہ جاری ہے. وہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے اپنے لیڈر 4 سال سے بیماری کا بہانہ کر کے ایک سزا یافتہ مجرم وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ. ان کے شورٹی بانڈ دینے والے, ان کے لیے ایشورنسز دینے والے شخص وزیر اعظم پاکستان ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں, وہ بھی عدالتوں کے سامنے اس طریقے سے جس طرح ان کو پیش ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہے. یہ ایک سارا سرکس چل رہا ہے پاکستان میں, اور اس کا وکٹم جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے. پاکستان کے عوام آئندہ انتخابات میں اس کو کس طریقے سے اس پر اپنا غم و غصہ بیلٹ باکس پر نکالتے ہیں یہ وقت بتائے گا. مجھے اور امبیسڈر عبدالباسط کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.